अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। वलेंशिया टाउन केस में फाइनली जो रिपोर्ट बनी है, जो इन्वेस्टिगेशन कहती है, उस पर मैं आपसे आज डिटेल के साथ बात करूंगी। वो तमाम सवालात जिनके जवाबात आप लोग आज तक जानना चाहते हैं, उस पर मैं डिटेल से बात करूंगी। रिपोर्ट आ चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। 17 जुलाई की शाम को आखिर हुआ क्या था? अमेरिकन नेशनल होल्डर माँ और इसके 3 बच्चों को किसने कत्ल किया, किसने जहर दिया, ये प्लानिंग किसकी थी, क्यों इस प्लानिंग को किया गया था, मुफाद किसको था इन सब के मरने पर। आज के इस व्लॉग में ये तमाम तफसीलात आपके पास आ जाएंगी। जनाब नासिर डोगर नामी शख्स, उसकी बीवी अलीना, उसके 3 अदद बच्चे, रेहान 16 साल, अरीशा 11 साल, अरसल 9 साल, ये सब आए थे अमेरिका से पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को मिलने की गर्ज से। आकर ये किसी रिश्तेदार के घर नहीं ठहरे, बल्कि आकर ये लोग ठहरे किराए के एक मकान में, और ये किराए का मकान इनके आने से पहले इसी के भाई ने ऑलरेडी अरेंज कर रखा था वेलेंशिया के पी ब्लॉक के अंदर। 17 जुलाई की शाम घर पर ग्रोसरी का सामान खत्म हुआ था। कुछ चीजों की जरूरत थी जिसकी लिस्ट बनाकर अलीना ने अपने शौहर को दी थी कि ये सामान जाकर ले आए। घर से 6:10 पर ये निकला था ग्रोसरी करने के लिए, लिस्ट ले जाकर। अब ये लिस्ट लेकर अपने घर के करीब जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, रेनबो बहुत बड़ा स्टोर है, वहां पर गया और ग्रोसरी करने लगा। इसका जो टाइम लगा इस रेनबो स्टोर के अंदर, टोटल दौरानिया 1 घंटा 45 मिनट है। सीसीटीवी फुटेजेस इन और आउट, इन तमाम चीजों को डिटेल में देखने के बाद मालूम हुआ है कि हाँ, ये इतना टाइम यहाँ से यहाँ इसको लगा, और ये क्लैरिफाई चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, टाइमिंग्स भी, इन भी और आउट भी। 7:57 यानी 7:57 इस वक्त ये वापस घर पर आया था अपनी ग्रोसरी करने के बाद, ग्रोसरी लेकर रिक्शे के ऊपर। जैसे घर आया, रिक्शे वाले को पेमेंट दी, ग्रोसरी का सामान उठाया और घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आने के बाद उसने अपनी बीवी अलीना से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। अलीना ने इस बात का जवाब दिया कि फातिमा की तरफ गए हैं मूवी देखने के लिए। फातिमा का कैरेक्टर मैं आपको क्लियर करती चलूं, वो ये है कि फातिमा जो है वो इनकी एक रिश्तेदार है, और इससे पहले भी फातिमा के घर ये लोग चले जाते हैं बैठने के लिए, मूवी देखने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका मामूल है। एक तो है भी रिश्तेदार और दूसरा घर के बिल्कुल करीब ही वो भी रहती है। नासिर ने कहा कि ठीक है। अब जनाब अलीना ने आइसक्रीम बाउल में डालकर अपने मियाँ नासिर को दी और कहा कि मैंने खा ली है, बच्चों ने भी आइसक्रीम खा ली है, आपका हिस्सा ये पड़ा हुआ है, ये लीजिए, आप आइसक्रीम खाइए। नासिर ने ये कहा कि ठीक है, मुझे पहले पानी पिला दो, ठंडा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है और गर्मी भी शदीद किस्म की हुई है। अलीना ने कहा मैं पानी देती हूँ, आइसक्रीम तो खाएं, पिघल जाएगी। नासिर ने कहा इसे उठाकर फ्रिज में रख दो, नहीं पिघलती, कुछ नहीं होता, लेकिन पानी बस जल्दी से तुम पिला दो। कहती है मैं लाती हूँ। नासिर ने अलीना के साथ मिलकर जो ग्रोसरी लेकर आया था वो सारा सामान किचन में सेट करवाया। इतने में घर की डोर बेल बज गई। वक्त था 8:04 का। जो शख्स दरवाजे पर आया था वो था हमसाया। कहने लगा कि मैं आपका हमसाया हूँ, आपके घर की पिछली साइड पर आपके बच्चे गिरे हुए हैं, आप जाकर उनको देख लें।
اب اس کا جواب ناصر نے یہ دیا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ پچھلی سائڈ پر پچھلی گلی میں بچے گرے ہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ فوراً ریسکیو کو کال کریں، آپ پولیس کو کال کریں، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ یہ کہہ کر ناصر نے دروازہ بند کر لیا۔ اسی ہمسائے کے گھر کے سامنے ایک لانڈری شاپ تھی۔ اب مالک باہر کھڑا تھا اسی لانڈری شاپ کا۔ ہمسایہ فوراً سے جاتا ہے اسی لانڈری شاپ کے مالک کے پاس اور ان کو جا کر بتاتا ہے کہ یار ان کے بچے گرے ہوئے ہیں، میری نظر پڑی ہے، میں نے جا کر ان کو بتایا ہے، پر پتہ نہیں وہ میری بات شاید سمجھ نہیں پا رہے یا مجھے بتانا نہیں آ رہا۔ انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں بھئی جاؤ اور ریسکیو کو کال کرو۔ اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ساتھ چلتا ہوں۔ اتنے میں وہ لانڈری شاپ والا آنر جو ہے وہ ہمسایہ یہ پھر سے آتے ہیں ناصر کے دروازے پر اور آ کر ڈور بیل دیتے ہیں۔ ڈور بیل جیسے ہی دیتے ہیں یہ دروازہ کھولتا ہے اور دروازہ کھولنے کے بعد کہتا ہے کہ یار آپ کے بچے گرے ہوئے ہیں پچھلی سائڈ پر، آپ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ جا کر دیکھ لیں۔ ناصر کہتا ہے یار آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، میرے بچے تو فلم دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، گلی میں کہاں سے آ گئے؟ جواب دیتے ہیں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میرے گھر کی کھڑکی سے آپ کے گھر کی بیک سائڈ دکھتی ہے، وہیں سے میں نے بھی دیکھا ہے، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ تینوں مل کر جاتے ہیں وہیں بیک سائڈ پر گلی میں دیکھنے، تو پچھلی سائڈ پر واقعی تینوں بچے زمین پر گرے ہوتے ہیں۔ اب دو بچوں کے اوپر پیلے رنگ کی ترپال دے رکھی تھی جبکہ ایک پر لال رنگ کی چادر دے رکھی تھی۔ اتنے میں الینا گھر کے پورچ یعنی گھر کا جو گیرج ہوتا ہے وہاں پر آئی اور آ کر اس نے دیکھا کہ بچوں کی واقعی پڑی ہوئی ہیں اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے۔ کہنے لگی میرے بچے کھا گیا، میرے بچے کھا گیا، میرے بچے مار ڈالے اس نے۔ یہ شور کرنے لگی زور زور سے، اتنے سے اس کے اپنے منہ سے بھی جھاگ نکلنے لگی اور یہ بھی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ ناصر بھاگا اس کی جانب اور آ کر اس نے اسے دیکھا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں، جبکہ بچوں کو جب دیکھا گیا تو بچوں کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں، نہ ہی دھڑکن چل رہی تھی۔ فوراً سے ان کو اٹھایا ہاسپٹل لے کر گئے، جو کہ اس ٹائم پر ویلنسیا میں بالکل قریب تھا، حمیدہ نام کا یہ میڈیکل سینٹر تھا، اور ساتھ ہی کسی نے 15 پر کال بھی چلا دی۔ اب جناب ان کے گھر کے پاس جو چوکی لگتی ہے، جو تھانہ لگتا ہے وہ تو کہنا ہے، لیکن چوکی جو لگتی ہے وہ ہے ہلو کی۔ ہلو کی چوکی سے چوکی انچارج اور نفری موقع پر پہنچی، ان کو دیکھا، اپنی تحویل میں لیا اور ہاسپٹل پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا۔ جبکہ اسی دوران یہ کال بھی آ گئی کہ الینا بھی فوت ہو چکی ہے۔ اب لانڈری والا موقع پر موجود تھا، اس نے سب دیکھا تھا، ہمسایہ موجود تھا، یعنی یہ عینی شاہد تھے۔ اب ان عینی شاہدین نے پولیس کو یہ بتایا کہ اس طرح سے خاتون بھی چیخ رہی تھی اور اس کے اپنے منہ سے بھی جھاگ نکل آئی تھی۔ سوال کیا پولیس نے اس کے شوہر ناصر سے کہ تم کدھر تھے جب یہ سب کچھ ہوا؟ میں گروسری کرنے گیا تھا، مجھے لسٹ بنا کر دی تھی کہ گھر کا سامان گروسری کا کچھ ختم ہے، جا کر لا دو۔ اتنے میں پولیس اسٹیشن کہنا سے بھاری تعداد میں نفری بھی موقع پر پہنچ گئی۔ ناصر نے پولیس کو بتایا کہ میری بیوی پاگل ہے، ذہنی مریضہ ہے اور ڈپریشن کی شکار ہے، یہ امریکہ میں بھی بچوں کو بہت زیادہ مارتی تھی۔ میں بچوں کو اور میں اپنی بیوی کو پاکستان اسی کے رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کر کے بات چیت کر کے اس لیے لایا تھا کہ میں بچوں کو یہیں پر شفٹ کر دوں گا، یہیں پر کالج اور یونیورسٹی میں ان کے ایڈمیشنز کروا دوں گا، تاکہ یہ یہاں پر اگر اپنے رشتہ داروں کے پاس رہے گی تو شاید ذہنی طور پر اس کا جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ میں نے اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ڈسیزن لیا تھا۔ میں نے تو اپنی
ریٹرن ٹکٹ بھی صرف اپنی ہی کرائی تھی جو کہ 27 جولائی کی تھی۔ میری بیوی نے آئس کریم میں زہر ملا کر دیا تھا ان بچوں کو، کیونکہ وہ مجھے بھی بار بار یہی اصرار کر رہی تھی کہ آئس کریم کھا لو، آئس کریم کھا لو۔ پولیس نے رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ کچھ رشتہ دار علینا کی سائڈ کے تھے، کچھ رشتہ دار ناصر کی سائڈ کے تھے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ناصر اپنی بیوی پر تشدد بہت زیادہ کرتا تھا اور اس وجہ سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی۔ ڈیفینیٹلی یہ کہنا تھا علینا کے رشتہ داروں کا۔ اب ناصر کے رشتہ داروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ بالکل یہ حرکت، یہ کرنا صرف اور صرف علینا کا ہی ہو سکتا ہے، علینا نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ ناصر ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ ناصر تو اپنے بچوں سے پیار ہی بہت زیادہ کرتا تھا۔ پولیس نے اپنی ساری کی ساری انٹروگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ناصر کو بے گناہ جان کر چھوڑ دیا ہے۔ البتہ پی ایف ایس اے نے سیمپلز اکٹھے کر لیے ہیں اس ٹائم جو گھر پر کھانا پڑا تھا، جس میں میٹھے چاول تھے، جس میں دال اور چاول تھے، جس میں جو باسکٹ ہے اس میں سے ایک ایمپٹی امپیول ملا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہی امپیول، یعنی یہ زہر ہے، یہی دیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ امپیول کہتے ہیں جو لیکوڈ آپ کو ٹیوب کی شکل میں اس کے اندر مواد ہوتا ہے۔ بہت سے امراض میں دوائی کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں، کچھ زہر کی ٹیبلٹس ہیں، کچھ ٹھیک ہونے کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اسی طرح سے امپیول بھی۔ تو ایک ایمپٹی امپیول ملا تھا، اس کا سیمپل بھی لے لیا گیا ہے۔ پی ایف ایس اے ٹیم نے یہ سب اکٹھا کر لیا ہے۔ آئس کریم کا سیمپل لے لیا ہے تاکہ رپورٹس آئیں اور چیزیں کلیئر ہوں کہ اسی کے اندر زہر دیا گیا اور کون سا زہر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ہی رپورٹس آئیں گی چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی۔ یہ ہے ساری کی ساری ڈیٹیلز جو کہ میں نے آپ کو بتائیں اس کیس کے حوالے سے۔ اب کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، یہ سب تو آپ جان چکے، لیکن یہاں پر افسوسناک بات صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیں، ڈپریشن، مارنا پیٹنا ٹوٹلی غلط ہے، لیکن اس غلط ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی کھا جائیں، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ رشتہ دار ہو۔ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، انسان کیسے کسی کو کھا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو آپ یقین کیجئے کسی کو دیے گئے دھوکے، کسی کو دیے گئے مسائل، کسی کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے والوں کی راستوں میں کبھی پھول نہیں بچھے۔ وہ بھی اسی طرح سے کل کو، آج نہیں تو کل، اس سال نہیں تو اگلے سال، اسی قسم کی بلکہ اس سے بدتر حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم میں نے دیکھا کہ لوگ گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہائے غلطی ہو گئی۔